अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक करिकुलम डेवलपमेंट का पार्ट 2 है। इसके पार्ट 1 लेक्चर में हमने करिकुलम की डेफिनेशन, उसके प्रोग्राम्स और उसकी फाउंडेशंस को डिस्कस किया था। आज की इस लेक्चर में हम पैटर्न्स ऑफ करिकुलम और मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिस्कस करेंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारे पास पैटर्न्स ऑफ करिकुलम 4 हैं। इनको पैटर्न्स कह लें और या इनको टाइप्स कह लें। 4 हैं ये पैटर्न्स ऑफ करिकुलम: चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, कोर करिकुलम और इंटीग्रेटेड करिकुलम। अब हम इन सबको जरा डिफाइन करके देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम यानी कि एक्टिविटी बेस्ड जो करिकुलम बनता है उसको हम चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम कहते हैं। इसके 3 नाम हैं। इसको प्रोजेक्ट मेथड भी बोलते हैं, इसको एक्सपीरियंस करिकुलम भी बोलते हैं, इसको चाइल्ड सेंटर भी और एक्टिविटी सेंटर भी यही है। इसमें टोटल फोकस जो है वो स्टूडेंट होता है। इसमें स्टूडेंट की चॉइस के मुताबिक ये करिकुलम डेवलप किया जाता है और स्टूडेंट अपनी मर्जी से ही सब्जेक्ट्स को लेता है कि मैंने ये पढ़ना है सब्जेक्ट। इसके फीचर्स क्या हैं? कंटेंट्स आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे मैं पहले बात कर रही थी कि ये स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के मुताबिक होता है, जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहता है उसी को लेकर ये करिकुलम बनता है। इट इज बेस्ड ऑन कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन एक्टिविटीज एंड कॉमन लर्निंग। एक सेम एज ग्रुप और सेम आईक्यू लेवल के और सेम इंटरेस्ट लेवल के बच्चों के लिए ये करिकुलम डेवलप किया जाता है। देयर इज प्रिपरेशन बट नो प्री प्लानिंग। टीचर इसकी प्रिपरेशन तो करता है, तैयारी तो करता है, लेकिन इसको प्री प्लान नहीं होता क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक्टिविटी बनानी पड़ती है बच्चों के लिए। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, तालब इलम और जो टीचर्स हैं वो मिलकर कोई प्लान बनाते हैं। उस प्लान, उस एक्टिविटी को कंडक्ट किया जाता है। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो बहुत नुमाया किरदार अदा करता है कि बच्चों को एक क्वेश्चन दे दिया जाए, एक प्रॉब्लम दे दी जाए और उसको सॉल्व करने के लिए बच्चे खुद से मैं अपनी अपनी एबिलिटीज़ के मुताबिक उसका सलूशन निकालते हैं। टीचर ट्रेनिंग इज़ नीडिड। इस एक्टिविटी को, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम को डेवलप करने के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग टीचर्स इसको इम्प्लीमेंट क्लासरूम्स में नहीं कर सकते। इसके बाद है जी, इट नीड्स फ्लेक्सिबल रूम्स, प्ले ग्राउंड एंड बिल्डिंग्स टू कंडक्ट एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करवाने के लिए रूम्स डिफरेंट होने चाहिए। कोई एक्टिविटी ऐसी है जिसके लिए आपको बड़ा रूम चाहिए, किसी के लिए छोटा रूम चाहिए, प्ले ग्राउंड चाहिए और बिल्डिंग की कैपेसिटी इस तरह की होनी चाहिए कि वहाँ पे एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाई जा सके। नीड मटेरियल फॉर एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करवाने के लिए मटेरियल भी ज़रूरी है। ये जैसे कि चार्ट्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स के मार्कर्स हैं और बच्चों के लेवल के मुताबिक पेंसिल्स हैं, कलर्स हैं। इन सब का जो एक्सपेंसेस होते हैं वो खर्च या गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी, इदारे बर्दाश्त करेंगे या टीचर्स खुद से इनको मैनेज करेगा। फॉर विजिट एंड ऑब्जर्वेशन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड। अगर टीचर ये चाह रहा है कि इदारे से बाहर जाकर बच्चों को एक्टिविटी करवाए, उनको कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करवाए, जैसे फील्ड्स ऑब्जर्व करवाए या विलेज साइट ऑब्जर्व करवाए या कोई फैक्ट्री ऑब्जर्व करवाना चाह रहा है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। इट नीड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग टू कंडक्ट एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाने के लिए टीचर के अंदर भी और सिलेबस के अंदर दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचर ने एक एक्टिविटी अनाउंस कर दी और बच्चे वो करने पे एग्री नहीं, तो टीचर के पास उसकी अल्टरनेटिव कोई ना कोई और एक्टिविटीज़ प्री प्लान होनी चाहिए। द फिजिकल, सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज द बेसिक फोकस ऑफ दिस करिकुलम। इस निसाब का, इस करिकुलम का जो बेसिक फोकस है वो बच्चे की फिजिकल ग्रोथ है, उसकी सोशल डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट है और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, ताकि बच्चा सोसाइटी में बहुत अच्छे तरीके से मूव कर सके। इस हमारे करिकुलम पैटर्न के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। अभी पहले हम लोग फ़ायदे देखते हैं, एडवांटेज देखते हैं। स्टूडेंट्स बिकम कॉन्फिडेंट। स्टूडेंट्स में एतमाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ खुद करते हैं,
کچھ بچوں کے سامنے آ کر وہ اپنے ویوز اپنی سوچ کا اظہار کرتے ہیں. اگر باہر وہ فیلڈ میں جاتے ہیں تو اس سے ان کی کمیونیکیشن لیول بڑھ جاتے ہیں, یعنی ہر طریقے سے ان کا کانفیڈنس لیول انکریز ہو جاتا ہے. لرننگ از افیکٹو, لرننگ بہت افیکٹو ہوتی ہے, بچے اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں اور اس کے دیر پا اثرات ہوتے ہیں. مل جل کر کام کرتے ہیں تو ان کے اندر آپس میں مل کر کام کرنے کی ابیلٹی بڑھ جاتی ہے, ٹیم ورک کا جذبہ بڑھتا ہے. ہائی انٹلیکچل لیول, ان کا جو آئی کیو لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے, ذہنی صلاحیت ان کی بڑھ جاتی ہے, ذہانت کا لیول جو ان کا اوپر چلا جاتا ہے. لرن اسکل آف پریکٹیکل لائف, اور پریکٹیکل لائف میں وہ جو اسکل سیکھتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. مختلف اسکلز جو ایکٹیویٹیز کے تھرو بچے کو سکھائی جاتی ہیں وہ ان کی پریکٹیکل لائف میں کام آتی ہیں. کہ جی نقصانات بھی کچھ دیکھتے ہیں ہم لوگ. ایکسپینسو میتھڈ ڈیو ٹو کنڈکٹ آف ایکٹیویٹی, سب سے اس کا جو نقصان کہہ لیں ٹیچرز پر آ جاتا ہے یا ادارے پر آتا ہے کہ یہ بہت ایکسپینسو میتھڈ ہے. اس کے لیے ایکٹیویٹیز کے لیے مختلف چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں جو یا تو ٹیچر خود سے مینیج کرے گا یا ادارہ مینیج کرے گا, یہ سارا برڈن دونوں کو مل کر اٹھانا پڑتا ہے. اس لیے یہ بہت ایکسپینسو میتھڈ ہے اور اسکولوں میں اس کو اتنا انکرج نہیں کیا جاتا. سلیکشن آف ایکٹیویٹیز از ڈیفیکلٹ, ٹیچر کے لیے ایکٹیویٹیز کو سلیکٹ کرنا بھی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کے لیول آئی کیو لیول کے مطابق کون سی ایکٹیویٹیز کو کنڈکٹ کروائے. اسٹوڈنٹس ورک اکارڈنگ دیئر چوائس, چونکہ اسٹوڈنٹس کا کام ان کی پسند کے مطابق ہوتا ہے, ان کی اپنی چوائس کے مطابق ہوتا ہے. اس میں وہ سبجیکٹ اور جو ادارے کی اور سوسائٹی کی جو نیڈز ہوتی ہیں وہ اگنور ہو جاتی ہیں. فوکس آن ایکٹیویٹیز ریدر دین سبجیکٹ, وہی بات ریپیٹڈ میں آ گئی کہ چونکہ فوکس ہوتا ہے ایکٹیویٹیز پر, وہ بھی بچوں کی اپنی پسند کی, تو سبجیکٹ جو ہے وہ اگنور ہو جاتا ہے. بعض کا سبجیکٹ پوری طرح سے مکمل کور نہیں ہو پاتا, اس کے کچھ یونٹس رہ جاتے ہیں وہ ایکٹیویٹیز میں ٹائم مینج نہ ہو پانے کی وجہ سے. اگنور سوشل ویلیوز, چونکہ بچے کی اپنی پسند کے مطابق یہ کریکلم بنتا ہے اور بچہ اسی کو اپنی پسند کے مطابق لے کے چلتا ہے, اور اس وجہ سے جو سوشل ویلیوز ہے وہ بعض اوقات اگنور ہو جاتی ہیں. اس میں نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی سبجیکٹ سینٹرڈ کریکلم. یہ بہت پرانا میتھڈ ہے ٹیچنگ کا, جس کو ہم لیکچر میتھڈ بھی بولتے ہیں, سبجیکٹ سینٹرڈ میتھڈ بھی بولتے ہیں. ان دس وے آل سبجیکٹ آر ایسولیٹڈ فرام ون another اینڈ ٹاٹ انڈیپینڈنٹلی, یعنی کہ تمام مضامین علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. ایسولیٹڈ کا مطلب یعنی تنہا ہوتے ہیں, اکیلے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے, اور آزادانہ طور پر پڑھائے جاتے ہیں. اٹس مین کہ اگر اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے تو اس میں عربی کو انٹرفیئر نہیں کیا جاتا, اس کا ٹچ نہیں دیا جاتا, اس کا ریفرنس کوڈ نہیں کیا جاتا. اسی طرح اگر جغرافیہ پڑھایا جا رہا ہے تو سائنس کا ریفرنس کوڈ نہیں کیا جاتا. تو یہ ہر سبجیکٹ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. اس میں ہم لوگ فیچرز دیکھتے ہیں. کنٹینٹس آر سلیکٹڈ اینڈ آرگنائزڈ ٹو دا نیڈ آف ریسرچ اینڈ سائنس. اس میں جو کنٹینٹ دیا جاتا ہے وہ سلیکٹ جو کیا جاتا ہے وہ ریسرچر اور سائنٹسٹ اپنی ضروریات اور سوسائٹی کی, اپنی سوچ اور سوسائٹی کی ضروریات کے مطابق یہ کنٹینٹ ڈیولپ کرتے ہیں. اٹ فوکس آن ایکسپلینیشن اینڈ انکلوڈس 4 پرنسپلس. آپ کو جیسے پتہ ہی ہے کہ سبجیکٹ سینٹرڈ میں یا لیکچر میتھڈ میں فوکس جو ہوتا ہے وہ ایکسپلینیشن پہ ہوتا ہے. اس میں ہم ایزی ٹو ڈیفیکلٹ یعنی آسان سے مشکل کی طرف چلتے ہیں. اس کے یہ 4 پرنسپلز ہیں, آسان سے مشکل کی طرف جانا, کنٹینٹ کی آرگنائزیشن کی کس طرح سے ہے, پہلا یونٹ ٹف ہے ایزی ہے, اور اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ آگے کس طرح سے چل رہا ہے. ہول ٹو پارٹ یعنی اجزاء سے کل کی طرف چلتا ہے, اور بچوں کی طبی عمر کے مطابق اور ان کے آئی کیو لیول کے مطابق یہ کریکلم ڈیولپ کیا جاتا ہے. اس میں نیکسٹ دیکھتے ہیں اس میں کچھ سبجیکٹس جو کمپلسری ہوتے ہیں اور کچھ الیکٹیو ہوتے ہیں. کمپلسری سبجیکٹس میں جیسے میتھ, انگلش ہے, یہ کمپلسری سبجیکٹس بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں, اور باقی کچھ سبجیکٹس بچوں کو الیکٹیو اس کی دی جاتی ہے آپشن کہ اپنی پسند کے مطابق وہ الیکٹیو یا جو ادارے میں پڑھائے جا رہے ہیں الیکٹیو سبجیکٹس ان کو لے کر اپنا سبجیکٹ کریکلم پورا کر لیں. ٹیچرز شوڈ بی ایکسپرٹ ان ایٹ لیسٹ 1 سبجیکٹ اینڈ ہیز سیپریٹ کلاس. اس میں ٹیچر کم از کم ایک سبجیکٹ میں ایکسپرٹ ضرور ہوتا ہے, چاہے انگلش میں چاہے میتھ میں ہے, اور اس کا علیحدہ سے کلاس روم ہوتا ہے. اگر وہ انگلش میں ایکسپرٹ ہے تو اس کو 2 کلاسز کی یا 3 کلاسز کی انگلش دی جاتی ہے. اگر میتھ میں ایکسپرٹ ہے تو اس کو 2 یا 3 کلاسز کا میتھ دیا جاتا ہے.
اور اس طرح یہ ٹیچر سینٹرڈ یا سبجیکٹ سینٹرڈ ایکٹیویٹی کہلاتی ہے. کورسز اینڈ پروگرامز آر پری پلانڈ بٹ ایکسپیرئنس ناٹ آئیڈینٹیکل. یعنی اس میں کورس اور پروگرام جو پری پلان ہوتے ہیں لیکن ایکسپیرئنس سیم نہیں ہوتے, ایکسپیرئنس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس کے جی ہم ایڈوانٹیجز دیکھ لیتے ہیں, فائدے اس کے کیا ہیں. لاجیکل میتھڈ فار دا پریزنٹیشن اینڈ ایکسپلینیشن آف دا کنٹینٹ. جو کنٹینٹ کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے اور اس کی پریزنٹیشن دی جا رہی ہے وہ ایک لاجیکل طریقے سے دیا جا رہا ہے. اگر لیکچر دیا جا رہا ہے تو اس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس طرح سے پوائنٹس کلیئر کیے جاتے ہیں کہ بچوں کو اس کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. اٹ پروموٹس انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ڈیو ٹو لاجیکل ٹیچنگ. یہ ٹیچرز بچوں کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پیدا کرتے ہیں لاجیکل ٹیچنگ کی وجہ سے. یعنی وہ لیکچر کے دوران اپنے پچھلے سابقہ لیکچرز کا حوالہ دیتے ہیں اور مختلف چیزوں کو آپس میں ملا کر چلتے ہیں. اس سے بچوں کی ذہنی صلاحیت بڑھتی ہے. اٹ ہیلپس ٹو اٹین نالج آف کلچرل ہیریٹیج. یہ جو کریکلم ہے یہ ہماری سوسائٹی کا جو ورثہ ہے اس کو بھی لے کر چلنے میں مدد کرتا ہے. جیسے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس میں سوشل ویلیوز تھوڑی اگنور ہو گئی, لیکن اس میں بچے کو سوشل ویلیوز اور کلچر کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, اس کو سیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارا کلچر ہے, یہ سوشل ویلیوز ہے. پلاننگ از سمپل اینڈ ایزی. اس کی پلاننگ بہت آسان ہوتی ہے اور سادہ ہوتی ہے. ٹیچر آر ٹرینڈ. ٹیچرز اس کے بہت ٹرینڈ ہوتے ہیں کیونکہ سمپل لیکچر میتھڈ ہوتا ہے کہ آپ نے کلاس کو کنٹرول کرنا ہے اور اپنا لیکچر ڈلیور کرنا ہے. اس میں کنٹرول کرنے کی مختلف ٹیکنیکس ہوتی ہیں. اٹ از ایکسیپٹیڈ اوور ایئرس. اور یہ سالہ سال تک اس کے اثرات باقی رہتے ہیں. نیکسٹ جی ہمارے پاس ہے اس کے نقصانات ہیں کچھ. جس طرح پہلے ہم نے ایکٹیویٹی سینٹر کے دیکھے تھے, اس میں نالج از ڈیوائڈیڈ انٹو ڈفرینٹ سبجیکٹس اور اسٹوڈنٹس پرسنالٹی از ناٹ ڈیولپ. ہم نے اس میں اسٹارٹ میں ڈیفینیشن میں دیکھا تھا کہ اس میں سبجیکٹس علیحدہ علیحدہ پڑھائے جاتے ہیں, ایک دوسرے سبجیکٹ کے ساتھ انٹیگریٹڈ نہیں کیے جاتے. اس لیے اسٹوڈنٹ کی پرسنالٹی پر ان کا اتنا افیکٹو اثر نہیں ہوتا, وہ اتنی پرسنالٹی ان کی ڈیولپ نہیں ہو پاتے جتنا کنٹینٹ جس لیول کا پڑھایا جاتا ہے. ٹیچرز ریفیوز ٹو ٹیک رسپانسبلٹی ادر دین ہز سبجیکٹ. یہ سب سے بڑا ایشو ہے. ٹیچر صرف اپنے سبجیکٹ کی, اپنے پیریڈ کی ذمہ داری لیتا ہے, اس کے علاوہ وہ اپنے سبجیکٹ کے علاوہ کسی اور سبجیکٹ کی ذمہ داری لینے پر تیار نہیں ہوتا. اسٹوڈنٹس انٹرسٹ از نیگلیکیٹڈ اینڈ سبجیکٹ از کورڈ. اس میں اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ اس کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے, نظر انداز کیا جاتا ہے. اس میں اسٹوڈنٹ اگر کسی وقت بیمار ہے یا کوئی اور مصروفیات ہے تو اس کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور سبجیکٹ کو کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سوشل پرابلمز آر نگلیکٹڈ. اس میں سوشل پرابلمز بھی وہ بھی نظر انداز کی دی جاتی ہیں. fails to provide experience which are useful for society and new inventions. یہ جو ڈیولپمنٹ, یہ جو کریکلم ہے اس طرح نیو ایکسپیرینس کروانے میں اور نیو انوینشنز کروانے میں ناکام رہتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس جی کور کریکلم. کور مین یعنی کہ لازمی, ایسے مضامین جو لازمی بچوں کو پڑھائے جائیں. کور کریکلم از اے سیٹ آف کورسز دیٹ آر کنسیڈرڈ بیسک فار فیوچر کلاسز. یعنی وہ کتابیں, وہ سبجیکٹس جو بچے کو لازمی پڑھائے جائیں گے جس سے ان کی فیوچر کلاسز کے لیے بیس جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہو سکے گی. ان میں میتھ, سائنس, انگلش, ہسٹری اینڈ جغرافیہ اس کی سمپل سی ایگزامپلز ہیں. اگر بچہ جغرافیہ چھوٹی کلاسز میں پڑھنا چاہ رہا ہے 6th 7th 8th میں, اٹس مین کہ اس کا اس میں انٹرسٹ ہے تو وہ ہائر کلاسز میں جا کر بھی اسی کو لینا چاہے گا. کور کریکلم یوزلی کنسیڈرڈ آف فالوئنگ کمپلسری سبجیکٹس. اس کے ساتھ جو ہیں وہ کمپلسری سبجیکٹس ہیں, انگلش, میتھمیٹکس, سائنس, ہسٹری, جغرافیہ اینڈ فزیکل ایجوکیشن. اس میں زور دیا جاتا ہے اٹ emphasizes that all students would experience a set of common learning that were necessary for society function effectively. یعنی اس میں یہ فوکس کیا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ وہ ایکسپیرینس گین کرے, وہ سیکھے جو سوسائٹی میں بہت اچھے طریقے سے افیکٹ کر سکے, پرفارم کر سکے سوسائٹی میں ان ایکسپیرینسز کی بنیاد. اس کے بعد جی ہمارے پاس فورتھ جو ہماری پیٹرن ہے کریکلم کا, انٹیگریٹڈ کریکلم. انٹیگریٹڈ جیسے
سے نام سے ہی ظاہر ہے، ضم کرنا یعنی ملا دینا ایک دوسرے کے ساتھ. فیڈرل ایجوکیشن منسٹری ٹیکنگ اٹ ایز اے فیڈرل پروجیکٹ ڈیولپ ماڈل انٹیگریٹڈ کریکولم فار کلاس 1 to 9 تھرو ایکسپرٹس اینڈ لوکل ٹیچر. یعنی کہ فیڈرل ایجوکیشن منسٹری نے ایک پروجیکٹ بنایا ڈیولپڈ ماڈل انٹیگریٹڈ کریکولم کا کلاس 1 سے لے کر 3rd تک. یہ اصل میں کریکولم ہے کیا تھا؟ بچوں سے کتابوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے، ان کے بیگس کا برڈن کم کرنے کے لیے یہ کریکولم انٹروڈیوس کروایا گیا. کلاس 1 سے لے کر 3rd تک مختلف سبجیکٹ کو ایک ہی کتاب میں کتابی شکل دے دی گئی، اور اب ہمارے گورنمنٹ اسکولز میں یہ سبجیکٹ، یہ کریکولم جو ہے وہ امپلیمنٹڈ ہے. آبجیکٹیوز یعنی اس کے آبجیکٹیو کیا ہے؟ ریڈکشن آف کریکولم لوڈ آف پرائمری کلاسز ٹو 1 or 2 اونلی. یعنی اس میں ایک یا 2 کتابوں پر محیط سارا کریکولم کر دیا گیا، اینڈ میک دم ایزیئر فار چائلڈ، اور بچوں کے لیے بہت ایزی بنا دیا گیا. اس طرح سے لٹریسی ریٹ جو ہے نا وہ بھی بڑھنے کی امید ہو گئی. انٹیگریشن آف ویریس بکس سچ ایز سوشل اسٹڈیز، سائنس، اسلامیات اینڈ آرٹس ان اے سنگل بک. 4 بکس جو ہے نا وہ ایک سنگل بک میں شامل کر دی گئی، ایس ایس ٹی، سائنس، اسلامیات اور آرٹس. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری بک اٹھا کر شامل کر دی گئی. ہر بک میں سے جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے، امپورٹنٹ ٹاپکس تھے، 4 5 صفحات پر محیط، وہ ہر اس کتاب میں شامل کر دیے گئے اور ایک سنگل بک بنا دی گئی ان 4 بکس کو ملا کر. اس میں میتھمیٹکس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی، اس کی علیحدہ سے بک رکھی گئی میتھ اور لینگویج کی. لینگویج چاہے وہ انگلش تھی یا اردو تھی. ٹو گیو پراپر پلیس ٹو ٹیچنگ آف لینگویج اینڈ میتھمیٹکس، یعنی کسی ایک لینگویج اور میتھمیٹکس کی بک کو کمبائن کر دیا گیا، یہ 2 کتابوں پر محیط ہو گیا. اور ان ایلیمنٹری پورشنز میں میتھس ول بی سیپریٹ بک. لینگویج اور میتھمیٹکس پرائمری سیکشن میں ایک بک میں شامل کیا گیا، مگر ایلیمنٹری میں میتھس کو بالکل الگ کتابی شکل دی گئی. فوکس آن فنڈامنٹل اسکلز لائک لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ. کلاس 1 سے 3rd تک بچے کی ان 4 اسکلز کو امپروو کرنے کی کوشش کی گئی، انہینس کرنے کی، کہ بچے کے اندر یہ ان 4 جو بیسک اسکلز ہیں ان کو بہتر کیا جائے کہ بچہ سن سکے، لکھ سکے، پڑھ سکے اور بول سکے. ان ایلیمنٹری سٹیجز پہ ایس ایس ٹی، اسلامیات، آرٹ، ان 4 کتابوں کو ملا کر ایک کتابی شکل دینے کا ارادہ ظاہر کیا گیا. اب ہمارے پاس ہیں جی ماڈلز آف کریکولم. رالف ٹائلر نے فوکس کیا لاجیکلی اینڈ سسٹمیٹکلی ایجوکیشن پر. کریکولم کے سب سے پہلے آبجیکٹیوز ہے، اس کے بعد سلیکٹنگ لرننگ ایکسپیرینس ہے، تیسرے نمبر پر آرگنائزنگ لرننگ ایکسپیرینس، اور اس کے بعد ایویلیویشن ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے آبجیکٹیوز. وٹ ایجوکیشن پرپس شوڈ بی دا اسکول سیک ٹو اٹین، کہ ایسے کون سے پرپس ہیں جن کے لیے ایجوکیشن اسکولز میں کروائی جا رہی ہے، ایجوکیشن بچوں کو دی جا رہی ہے، وہ ان پرپس کیا ہیں؟ پرپس جو ہیں وہ نمایاں ہونے چاہیے، واضح ہونے چاہیے. اس کے بعد وٹ ایجوکیشنل ایکسپیرینس کین بی پرووائڈیڈ دیٹ آر لائکلی ٹو اٹین دیز پرپسز، یعنی کہ ان جو پرپس ہیں، مقاصد ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے کون سے تعلیمی ایکسپیرینس دیے جا رہے ہیں، بچوں کو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، کون سے تعلیمی تجربات کریں گے جن سے وہ ہمارے مقاصد حاصل ہو سکیں گے. اس کے بعد ہاؤ کین دیز ایجوکیشنل ایکسپیرینس بی افیکٹولی آرگنائزڈ. تیسرے نمبر پر کہ جو تعلیمی تجربات بچہ کرے گا ان کو کس طرح سے افیکٹولی آرگنائزڈ کر سکے گا. ہاؤ کین وی ڈیٹرمائن ویدر دیز پرپز آر بینگ اٹینڈ، اور ہم ایویلیویشن کس لیول پر کر سکیں گے جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو مقاصد ہیں ہمارے حاصل ہو چکے ہیں. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس ہلڈا تاباس 7 اسٹیپس آف کریکولم. اس کو آپ نے بہت دھیان سے ان کے اسٹیپس بھی یاد کر لینے ہیں اور یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کے 7 اسٹیپس آف کریکولم ماڈل کے ہیں. ان کا بہت بڑا نام ہے کریکولم ڈیولپمنٹ میں. سب سے پہلے انہوں نے کہا جی ڈائگنوز جو ہے نا وہ ہونی چاہیے نیڈ. سوسائٹی کو کیا ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے جس کی ہم ایجوکیشن بچوں کو دیں. تو سب سے پہلے ہم نے ضرورت کو ڈائگنوز کرنا ہے. اس کے بعد فارمولیشن آف آبجیکٹیو، اس ضرورت کے تحت ہم نے اپنے مقاصد جو ہے وہ فارمولیٹ کرنے ہیں، ان کی ایک ترتیب بنا لینی ہے. تیسرے نمبر پر ہم نے ان نیڈس کے مطابق کنٹینٹ کو سلیکٹ کرنا ہے. ایسا کنٹینٹ سلیکٹ کرنا ہے جن سے ہماری معاشی ضرورت، معاشرتی ضرورت پوری ہو سکے. آرگنائزیشن آف کنٹینٹ، پھر اس کنٹینٹ کو آرگنائز کس لیول پہ کرنا ہے. 5ویں نمبر پر جی سلیکشن آف لرننگ ایکسپیرینس، اور
اس کنٹینٹ کو آرگنائز کرنے کے بعد ہم نے کون سے بچوں کو ایکسپیرینس کروانے ہیں جس سے وہ کنٹینٹ بہت افیکٹولی وہ سیکھ سکے. اور آرگنائزیشن آف لرننگ ایکسپیرینس، پھر جو ہم نے بچے نے تجربات کیے ہیں اپنے ان کو آرگنائز کیا جائے، اور لاسٹ پہ ہم نے وہی ایویلیویٹ کرنا ہے. ایویلیویشن ہر کریکلم ماڈل کا حصہ ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ ہم نے جو سٹیپس بنائے تھے ان کے مطابق جو کریکلم ڈیولپ کیا گیا تھا اتنا اس کے گولز جو ہے نا وہ اچیو ہوئے ہیں. اس کے بعد جی ہمارے پاس ماڈل ہے ڈی کے ویلر کا. یہ ماڈل آف کریکولم پروسیس ہے، ان کا ایک سائیکل ہے. انہوں نے سب سے پہلے ایمز، گولز اور آبجیکٹیوز بنائے، اس کے بعد سلیکشن آف لرننگ پروسیس، اس کے بعد یہ سلیکشن کر لی لرننگ پروسیس کی کہ ہم نے پروسیس کون سا سلیکٹ کرنا ہے، آبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم بنانا ہے، ایکٹیویٹی بیس پہ چلنا ہے یا کوئی اور میتھڈ یوز کرنا ہے. سلیکشن آف کنٹینٹ، ہم نے کنٹینٹ کو سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد. اور فورتھ پہ آرگنائزیشن اینڈ انٹیگریشن آف لرننگ ایکسپیرینس اینڈ کنٹینٹ، یعنی آرگنائز بھی کرنا ہے اور ایکسپیرینس کو انٹیگریٹ بھی آپس میں کرنا ہے. تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کریکولم کتنا افیکٹو تھا، اور لاسٹ پہ ہم نے اس کی ایویلیویشن کرنی ہے. یہ پانچوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ سے نہیں دیکھا جا سکتا. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس نکلز ماڈل آف کریکولم ڈیولپمنٹ. ان کا بھی سائیکل ہے، کریکولم سائیکل اس کو کہا جاتا ہے. سچویشن انالیسس، سب سے پہلے یہ سوسائٹی کی سچویشن ہے اس کا تجزیہ کر رہے ہیں. ہلڈا طابا نے فوکس دیا تھا نیڈ پہ، اور یہ سچویشن انالیسس کر رہے ہیں کہ ہمارے جو سوسائٹی ہے اس کی سچویشن کیا ہے، اور اس کا تجزیہ کرنے کے بعد ہمیں کون سی ضرورت ہے، کس طرح کا کنٹینٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے نمبر پر یہ سلیکشن آف آبجیکٹیو لے کے آ رہے ہیں کہ ہم نے ضرورت کا تعین کر لیا، صورتحال کا جائزہ لے لیا، تو اب ہم نے آبجیکٹیوز کو سلیکٹ کرنا ہے. اور تیسرے نمبر پر سلیکشن اینڈ آرگنائزیشن آف کنٹینٹ، ہم نے اس کو سلیکٹ کر لیا اور کنٹینٹ کو آرگنائز کیا. اور چوتھے نمبر پر انہوں نے سلیکٹ بھی کر لیا، آرگنائز بھی کر لیا، اور وہاں پہ انہوں نے میتھڈس کو ڈیولپ کیا کہ ہم نے کس میتھڈ کے ذریعے بچوں کو یہ کنٹینٹ پڑھانا ہے. اور پانچویں نمبر پر ان کی ایویلیویشن ہے تاکہ اینڈ پہ پتہ چل سکے کہ کریکولم کے مقاصد جو ہیں وہ کتنے اچیو ہو سکیں. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اس میں ہم نے کریکولم کا پیٹرن اور اس کے ماڈلز کو بہت بریفلی سمجھا. انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.